Bismillahirrahmanirrahim. Myself Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 21, Rights of Non-Muslims. As I explained in previous lectures, some part of this lesson and some rights of non-Muslims, I have been explained today some more rights of non-Muslims. इससे पहले लेक्चर्स में हमने गैर मुस्लिमों के जो राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे और कुछ बातें आपको बताई थी। उसमें पहली चीज़ थी इन्विटेशन टू इस्लाम, यानी उनको इस्लाम की दावत देना, इस्लाम की तरफ बुलाना। दूसरी चीज़ थी रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, उनका एहतराम करना। और एक आखिरी हक जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है सोशल लाइफ के लिए, वो है गुड ट्रीटमेंट, गुड बिहेवियर, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करना। कहा गया इट इज़ द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स दैट मुस्लिम्स शुड पार्टिसिपेट इन देयर वर्क एंड हार्डशिप. They should be helped in time of need. They should be treated well. We should not adopt such a behavior that may harm them. The treatment of Muslim with non-Muslim should be like the behavior of a doctor with a patient. कहा गया ये नॉन मुस्लिम्स का राइट है कि मुसलमान उनके हर खुशी और गम में, हर तकलीफ़ और आराम में शरीक हों, ज़रूरत के वक्त उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, अच्छा व्यवहार करें। और हम कभी कोई ऐसा काम ना करें, ऐसा हमारा बिहेवियर ना हो जिससे उनको नुकसान पहुँचे, उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। एक मुसलमान का गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा सलूक होना चाहिए जैसा कि एक डॉक्टर अपने मरीज़ के साथ बिहेव करता है, उसकी भलाई चाहता है, उसकी सेहतयाबी और शफायाबी चाहता है, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है उसको सेहतमंद करने के लिए। ऐसे ही मुसलमानों का ताल्लुक़ भी ऐसा ही होना चाहिए गैर मुस्लिमों के साथ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमें हुक्म दिया है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, एंड स्पीक राइट एंड काइंडली टू द पीपल, कि लोगों से अच्छी और भली बात कहो, अच्छे से बातें करो। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, fear Allah wherever you are. If you follow an evil deed with a good one, you will obliterate it and deal with people with a good disposition. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो, तुम जहाँ कहीं भी हो। कहा गया अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, बुराई का जवाब भलाई से दो। किसी के बुरे सलूक और बुरे बिहेवियर का जवाब अच्छे सलूक और अच्छे बिहेवियर से दो। जैसा कि इस्लाम की पूरी तारीख इस बात के लिए गवाह है, पूरी हिस्ट्री इस बात पर गवाह है
کہ مسلمانوں نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ایسا بیہیو کیا ہے، ایسا ٹریٹمنٹ کیا، ایسا سلوک کیا ہے جس کی پوری ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی دوسری ایگزامپل نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ میں یہاں سے 2 واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو مکہ کے لوگوں نے کتنا ستایا تھا، کتنی تکلیف دی تھی، یہاں تک کہ مکہ سے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا، نکل کر جانا پڑا، ایسے جان کے دشمن ہو گئے۔ لیکن مائیگریشن کے بعد، ہجرت کے بعد ایک مرتبہ مکہ میں بہت زبردست فیمائن کی کنڈیشن ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگ بھوک مرنے لگے، پیڑ پودے کے پتے چبانے پہ مجبور ہوئے، ان کی حالت خراب تھی۔ تو جو مکہ کا سردار تھا ابو سفیان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو قحط ختم ہو گیا، جو فیمائن کی کنڈیشن تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ان کے لیے دعا کی، بلکہ جتنی بھی ہو سکتی تھی ان کے لیے مدد کی، ان کے کھانے پینے کی چیزیں مکہ سے مکہ بھجوائیں۔ حالانکہ وہ سب آپ کی جان کے دشمن تھے، کافر تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ستا کر وہاں سے نکالا تھا، مجبور کیا تھا مکہ سے نکلنے پر۔ لیکن برے وقت میں جب ان لوگوں نے مدد مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جہاں رہتے تھے، وہاں سے مسجد نبوی جاتے ہوئے راستے میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرتے تو یہودی آپ کے اوپر گھر کا کچرا ڈال دیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کچھ نہ کہتے، خاموشی سے اپنے کپڑے صاف کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آخر آج اس نے کچرا کیوں نہیں ڈالا۔ لوگوں سے معلوم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلا وہ شخص بیمار ہے، اس وجہ سے آج کچرا نہیں پھینکا۔ بتائیے اللہ کے رسول نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا ریسپانس رہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں، اس کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کا یہ بیہیویئر دیکھتا ہے وہ شخص، کافر، وہ یہودی، تو شرم کے مارے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں اور اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیہیویئر نے اس کو اتنا متاثر کیا کہ وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ تعلق، اور یہی وہ اخلاق تھا، وہی کردار تھا جس نے اسلام کو پھیلانے میں بڑی مدد کی۔ مسلمانوں کا یہی بیہیویئر تھا جس نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا اسلام کو تیزی سے پھیلنے میں دنیا بھر میں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں۔ آج بھی یہ چیز
ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔